अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बच्चे और मैं हूँ डॉक्टर कमल कैसर। जब भी हम तरबियत औलाद की बात करेंगे तो हम कुछ एक्सेप्शनल केसेस को भी याद रखेंगे। बहुत दफ़ा मेरे पास ऐसा सवाल आ जाता है कि आप बात कर रही हैं वालिद और वालदा, यानी उन दोनों का क्या रोल है। वालिदैन के रोल के ऊपर हम हर वक्त बात कर रहे होते हैं, उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं और वो कैसे बेहतरीन साथी बनकर एक दूसरे के साथ चलेंगे कि उनके बच्चों की तरबियत सही तरह से हो सके। लेकिन अगर कोई सिंगल पेरेंट है तो उसके लिए क्या किया जाएगा, यानी उसके सिनेरियो को हमने कैसे समझना है। तो आज मैं इंशाल्लाह बात करना चाहूँगी कि जब एक सिंगल पेरेंट है तो वो उसके क्या चैलेंजेस है और उसको हमने कैसे देखना है। हम अगर अपनी इस्लामी तारीख़ में देखें तो हमें सिंगल पेरेंट्स के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और उनका इसको जानना जो है, इससे हमें बहुत से अस्बाक भी मिलते हैं। हमें समझ आती है कि हमने अपने बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। और मैं आपको बहुत मज़े की बात बताऊंगी कि जब आप पढ़ते हैं कि एक वालिद या वालदा के ऊपर क्या ज़िम्मेदारियां आ जाती हैं एज अ सिंगल पेरेंट और उनको कैसे निभाना होता है, तो इस जो तारीख़ है हमें बहुत खूबसूरती से बताती है कि हर एक ने अल्लाह के हुक्म के आगे कैसे सर तस्लीम खम कर दिया। सबसे पहली मिसाल हमारे पास बीबी हाजरा की आती है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनको एक सहरा में एक छोटे बच्चे के साथ, इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ वहाँ पे छोड़ दिया और वो सिर्फ यही जानती हैं और जानना चाहती हैं कि क्या ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हो रहा है। और जब उनको ये पता चलता है तो वो वहीं पे आगे कोई बात नहीं कहती बल्कि उसकी एक्सेप्टेंस लेकर आती हैं। और फिर पूरा मामला हम देखते हैं कि कैसे वो अपने बच्चे के लिए पानी ढूंढ रही हैं, कभी सफ़ा पे कभी मरवा पे, और साथ साथ अपने बच्चे पे नज़र रखती हैं। फिर हमें वहाँ से आब ज़मज़म मिलता है और साथ ही हम देखते हैं कि जो लोग भी हज और उम्रा करने जाते हैं वही एक मुकाम है जहाँ पर उन्होंने भागना है और तेज़ी से चलना है। और जब वो चलना है उन्होंने बीबी हाजरा की उस सुन्नत को याद रखना है। इसके अलावा हम देखते हैं मरियम अलैहिस्सलाम, यानी जब वो वहाँ पे इबादत कर रही हैं और अल्लाह ताला की तरफ से उनको ये फ़ैसला सुनाया जाता है कि बग़ैर बाप के और किसी शख्स के उनके छूने के अल्लाह ताला की तरफ से उनको औलाद मिलेगी और ईसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी जाती है। और फिर जितने मामलात होते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि मरियम अलैहिस्सलाम किस तरह से वो तमाम चैलेंजेस को फ़ेस करती हैं और यहाँ पर भी हमें उन्हें अल्लाह ताला की ताबेदारी करते हुए हम उनको देख रहे हैं। फिर हम आ जाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा की तरफ, बीबी आमना, यानी वालिद नहीं हैं और जब बच्चे की पैदाइश होती है और उसके बाद के जो मराहिल हैं किस तरह से वो भी एक स्टेबल खातून नज़र आती हैं और वो दादा के साथ किस तरह से अपनी सारी बातें शेयर करती हैं और इसी तरह से अपने बच्चे की तरबियत के लिए बेहतरीन फ़ैसले करती हुई नज़र आ रही हैं। और बाद के अदवार में भी हम देखते हैं, जैसे हम बुखारी शरीफ पढ़ते हैं तो इमाम बुखारी की जो वालदा हैं उनके किरदार के बारे में भी बहुत बात की जाती है और इसी तरह दीगर उलमा। तो बात ये समझ आती है कि वालिद और वालदा उनका अपना रोल है, लेकिन तारीख़ हमें बता रही है कि वालदा का किरदार जो है उसको बहुत हाईलाइट किया गया है। जैसे आज की सोसाइटी में भी जब हम एक सिंगल पेरेंट की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे जहन में जो तस्वीर बनती है वो वालिद से ज़्यादा वालदा की होती है। हालांकि वालिद और वालदा दोनों की सफ़रिंग कहीं ना कहीं हमें नज़र आ रही है और ये भी नज़र आ रहा है कि उनका अपना रोल क्या होना चाहिए। तो ये जो सारी मिसालें हैं इनसे एक नुक्ता हमें बहुत वाज़ेह होता है और वो क्या है, जैसे सूरह अल-माइदा की आयत नंबर 23 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं व अलल्लाहि फतवक्कलू इन कुंतुम मुमिनीन, कि तुम्हें अल्लाह पे ही भरोसा करना चाहिए अगर तुम साहिब ईमान हो। यानी जब इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसी मुश्किल आ जाती है कि आपको लगता है कि आपका कोई साथी नहीं है और आपकी औलाद है और आपने उनकी तरबियत करनी है, तो वहाँ पर भी हमें असल भरोसा अपने रब पे ही करना चाहिए, क्योंकि साथी हो या ना हो तमाम फ़ैसले जो होते हैं और तमाम मामलात जो होते हैं उनको समेटना एक इंसान के बस में नहीं होता। जो कुछ भी हम कर पाते हैं वो अल्लाह ताला की तौफीक से ही करते हैं। आज के दौर में हम आ जाते हैं और हम देखते हैं कि इस सिंगल पेरेंट का मामला किस तरह से होता है। यानी जब तक हम उस जो भी पेरेंट है उसकी मुश्किलात या उसके चैलेंजेस या जो कुछ उसके अंदर चल रहा है उसको नहीं समझेंगे, शायद हम इससे आगे ना बढ़ सकें। तो अक्सर औक़ात जो सिंगल पेरेंट्स होते हैं या तो तलाक़ की वजह से होते हैं और या फिर हम देखते हैं कि उनके शौहर या बीवी की
کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ ہوتا ہے. ڈیورس اگر ہوتی ہے تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یا ایون کسی کی ڈیتھ بھی ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے چیلنجز ہمارے سامنے آ جاتے ہیں. آپ اکثر اوقات دیکھیں گے کہ جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو سب کی نظریں بچے پہ جا کے ٹکتی ہیں. طلاق کے معاملے میں بھی کئی دفعہ شوہر اور بیوی سال ہر سال لڑتے رہتے ہیں، جھگڑتے رہتے ہیں اور صرف اپنے فیصلے کو الگ ہونے کے اس لیے پوسٹ پون کر رہے ہوتے ہیں کہ بچے خراب نہ ہو جائیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس لڑائی جھگڑے میں بھی بچے سفر کرتے ہیں اور اس کے بعد کے جو معاملات ہیں ان میں بھی بہت سی سفرنگ والدین کے لیے بھی آ رہی ہے اور اولاد کے لیے بھی آتی ہے. اسی طرح سے اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو تب بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ جنازے پہ ہر شخص پوچھ رہا ہوتا ہے کہ بچے کتنے ہیں، بچوں کی عمر کیا ہے، اور پھر ان کو دیکھ کر بہت ہی دل میں ایک دکھ کی کیفیت آتی ہے کہ کس طرح سے یہ تمام معاملات کو لے کے چلیں گے. تو بہت سا دل ٹوٹتا ہے. ایک بالکل نیو ریالٹی کے ساتھ آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو بھی والدین ہوتے ہیں اب جب وہ سنگل پیرنٹ کے رول میں آ جاتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ سارا لوڈ میرے اوپر ہے، جو کہ حقیقت بھی ہوتی ہے. ان کو تمام کام خود کرنے ہوتے ہیں، تمام فیصلے خود لینے ہوتے ہیں، ان کو اپنے بچے سے خود ہی ڈیل کرنا ہوتا ہے. کہیں پہ آپ یہ آواز نہیں اٹھا سکتے کہ تمہارے ابا یا تمہاری اماں سے میں نے کچھ فیصلہ کروانا ہے یا کچھ ذمہ داریاں ان پہ بھی ڈالنی ہیں. اسی طرح سے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز کئی دفعہ بہت آ جاتی ہیں، خاص طور پہ خواتین کے لیے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ جو باقی ایکسٹینڈڈ فیملی ہوتی ہے جیسے نانکے دادکے ہیں، ان کا کردار بھی کئی دفعہ اچھا بھی ہو سکتا ہے، سپورٹیو بھی ہو جاتا ہے، اور بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا بھیانک بھی ہوتا ہے کہ ان اے وے وہ ڈسون کر دیتے ہیں اور وہ پھر جو پیرنٹ ہوتا ہے اسی کو سارے معاملات خود دیکھنے پڑتے ہیں. پھر اسی طرح سے اگر طلاق کا معاملہ ہو تو آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جی میں تو بچوں کے ساتھ ہوں لیکن جو میرا اسپاؤز ہے he has moved on اور she has moved on اور اس نے جا کر ایک اور شادی کر لی ہے. اور یہ بھی ایک پینفل ریالٹی ہوتی ہے بچوں کے لیے بھی اور اس شخص کے لیے بھی جو اپنے اسپاؤز کو اس طرح کا بیہیویئر کے ساتھ دیکھتا ہے. بہرحال اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو الٹیمیٹلی اپنے لیے ایک نیا چیپٹر شروع کرنا ہوتا ہے، ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا ہوتا ہے. اس میں اگر ہم تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیں کہ مرد اور عورت کی کیفیت میں کیا فرق ہوگا. جیسے اگر ہم جذبات کے لیول پہ دیکھتے ہیں تو جو سنگل پیرنٹ اگر میل ہوتا ہے تو وہ اتنا اپنے آپ کو ایکسپریس نہیں کرتا. ظاہر ہے پریشر ان پہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اور وہ خود ہی اندر اندر گھلتا چلا جاتا ہے اور کسی سے بات کیے بغیر بس وہ سوچتا ہے کہ میں نے اس معاملے کو کسی طرح سے آگے چلانا ہے اور وہ کسی سے مدد بھی نہیں لیتا. اس کے برعکس اگر ایک فیمیل سنگل پیرنٹ ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ ایموشنلی اپنے آپ کو ایکسپریس کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے رشتہ دار اور اپنے باقی سپورٹ سٹرکچر جو ہیں ان کی طرف بھی بار بار پلٹ کے جاتی ہے اور کسی نہ کسی طرح سے وہ مدد لیتی رہتی ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں فیمیل سنگل پیرنٹ جو ہے اس کو زیادہ مظلوم سمجھا جاتا ہے اور زیادہ مدد کے لیے لوگ اس کی طرف بڑھتے بھی ہیں. سوشل اسپیکٹ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ایک میل سنگل پیرنٹ ہوتا ہے تو سوسائٹی جو ہے وہ اس کو جس طرح سے وہ سوسائٹی سے ڈیل کرتا ہے اس کو کبھی بھی کوئی بہت زیادہ سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی. اور پلس اس نے کیونکہ کام پہ جانا ہوتا ہے تو یہ اس کی ایک بہت بڑی اسٹرگل ہوتی ہے کہ وہ کام اور اپنے بچوں کو کیسے بیلنس کرے. کیونکہ عام حالات میں ہم یہی دیکھتے ہیں کہ گھر کی ساری ذمہ داری ایک خاتون پہ ہوتی ہے اور خاتون جس طرح سے گھر کے معاملات کو ڈیل کرتی ہے ظاہر ہے مرد باہر کے معاملات میں زیادہ ایکسپرٹ ہوتا ہے. لیکن ایک فیمیل جو ہوتی ہے وہ سوسائٹی کو اپنا یہ اینڈ دکھاتی بھی ہے کہ میں کتنی اس وقت مشکل سچویشن میں ہوں. لوگ جو ہیں اس سے ہمدردی بھی کرتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو زیادہ سپورٹ بھی مل جاتی ہے. یعنی اگر وہ کام بھی کہیں کرتی ہے تو وہ بتاتی ہے کہ میں سنگل پیرنٹ ہوں اور کیونکہ میں نے بچوں کو لینا ہے، چھوڑنا ہے اور بہت سے معاملات کرنے ہیں اسی لیے مجھے کچھ ریلیکسیشن چاہیے اور اس کو وہ ریلیکسیشن جو ہے وہ دے بھی جاتی ہے. اسی طرح فائنینشیل اسپیکٹ کو ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں. جو مرد ہوتے ہیں کیونکہ وہ پہلے سے کما رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت سے اپرچونیٹیز ایسے ہوتے ہیں تو وہ ان کے اوپر یہ چیلنج کم ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کیسے کھلاؤں گا یا کیسے ان کا خیال کروں گا. ہاں یہ ضرور ہو جاتا ہے کہ اپنے بچوں کی وجہ سے، ان کا خیال رکھنے کی وجہ سے وہ کئی دفعہ ایسے کوئی بزنس اپرچونیٹیز جو ہوتے ہیں ان کو مس آؤٹ کر دیتے ہیں. ایک فیمیل جو ہوتی ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کیونکہ اس کی لمیٹیڈ ارننگ ہوتی ہے.
اگر تو وہ ورکنگ سچویشن میں ہے تو ظاہر ہے وہی والا چیلنج اس کا آنا شروع ہو جائے گا جو کہ ایک مرد کا جو کہ سنگل پیرنٹ ہے وہ کر رہا ہے. لیکن اگر وہ گھر میں رہنے والی خاتون ہے تو اب اس کے لیے کافی مشکلات ہو جاتی ہیں، کیونکہ ہم اکثر سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ جو ہماری فیملیز ہوتی ہیں نا وہ ایموشنلی تو کئی دفعہ آپ کو بیچارہ کہہ کے مخاطب کر دیتے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد جیسے ہی وہ تھوڑا سا جو مشکل فیز ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے تو سب اپنے اپنے خاندانوں میں مصروف ہو جاتے ہیں. اس خاتون کے لیے کافی مشکل سینیریو ہوتا ہے کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ڈیولپ کرے اور فائنینشلی خاص طور پہ جو بھی اس کے چیلنجز ہیں وہ کیسے اپنے معاملات کو دیکھیں. پیرنٹنگ ایسپیکٹ پہ ہم دیکھ لیں تو جو والد ہوتے ہیں اگر وہ سنگل پیرنٹ ہوتے ہیں تو جو شروع سے ان کا پیرنٹنگ سٹائل ہوتا ہے مردوں کا کہ وہ ڈسپلن کریں گے، وہ رول ماڈلنگ کریں گے، لیکن وہ کبھی بھی بچوں کے ساتھ ایک ہوتا ہے کہ ایموشنل لیول پہ کنیکٹ کئی دفعہ نہیں ہو پاتے، اور فیمیل جو ہوتی ہیں وہ ایموشنل لیول پہ زیادہ کنیکٹ ہو پاتی ہیں لیکن کئی دفعہ وہ باہر کی دنیا کے لیے اپنے بچوں کو تیار نہیں کر پاتی. نفسیاتی طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مرد حضرات جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ لونلی فیل کرتے ہیں اور ان کے اندر اتنا زیادہ سٹریس جمع ہو جاتا ہے جس کو وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتے. اور خواتین اوور لوڈڈ ہوتی ہیں، ذمہ داریوں کے ساتھ بھی وہ اوور لوڈڈ فیل کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی معاملات میں بھی وہ ہر وقت سٹریسڈ آؤٹ رہتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس وجہ سے بچوں کے اوپر جس بھی وہ سنگل پیرنٹ کے ساتھ رہ رہے ہوں گے بہت سے ایسے اثرات آئیں گے ظاہر ہے جن کو بچوں کو دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور وہ ان پریشانیوں کے ساتھ چلنا بھی شروع کر دیتے ہیں. قرآن پاک میں ہم دیکھیں تو ہمیں بہت سے ایسی گائیڈ لائن ملتی ہے، جیسے طلاق کے بارے میں سورہ البقرہ کی جتنی بھی آیات ہم پڑھتے ہیں اس میں ہمیں خاص طور پہ بار بار بتایا جاتا ہے کہ معروف طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات کیے جائیں. کیونکہ اگر ہم اپنی سوسائٹی میں بھی دیکھیں کہ جو طلاق کا خاص طور پہ معاملہ ہوتا ہے اس میں بہت زیادہ اگلی سچویشنز ہوتی ہیں، اتنا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طرف فنگر پوائنٹنگ کی جاتی ہے، ایک دوسرے کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کتنے غلط طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. پھر آپ دیکھیں طلاق کے بھی فقہ میں ہم پڑھ جاتے ہیں، یعنی کتنی دفعہ طلاق ہوئی، کیسے ہوئی، اور بچے جو ہیں وہ اس پورے جھگڑے میں سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ شاید ہمارا قصور ہے اور ہماری وجہ سے یہ معاملات اتنے برے چل رہے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 229 میں اگر ہم دیکھیں جہاں طلاق کی بات ہوئی وہاں پہ کہا گیا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ. ایک مرد کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ نے روک کے ان کو رکھنا ہے تو معروف طریقے سے رکھیں، اور اگر آپ نے ان کو ریلیز کرنا ہے تو وہ ایک احسان کے رویے کے ساتھ کریں. اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ بار بار بتایا گیا کہ اللہ کی حدود ہیں، ان حدود سے باہر نہ جایا جائے. پھر اس لڑائی جھگڑے میں بچوں کے معاملات میں بھی آسانی کی بات کی گئی کہ اس عورت کو رائٹ دیا جائے کہ وہ اپنے بچے کو اگر چھوٹا ہے اور فیڈ کروانے والی ایج میں ہے تو وہ فیڈ بھی کروائے. اور وہاں پہ بھی مرد کو کہا گیا کہ وہ بھی مس یوز نہ کرے، اور خاتون کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی مس یوز نہ کرے کسی طرح سے اس مرد کو. یعنی یہ ایک ون ون سچویشن ہونی چاہیے جب دونوں آپس میں بات چیت کریں اور اپنے معاملات کو اس لیے آگے صحیح طرح سے لے کے چلیں کہ ان کے بچوں کی تربیت جس حد تک بہتر ہو سکتی ہے وہ کر سکیں. لیکن اگر اسپاؤس کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اب کیا کریں؟ ایک بیوہ کے چیلنجز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں اس نے ایک عدت کا وقت بھی گزارنا ہوتا ہے، اور اس عدت میں اس کے اوپر جو پابندی ہیں اس نے دیکھنا ہوتا ہے، اور اس ٹائم پہ جو اس کے اوپر پھر ذمہ داریاں بچوں کی ہوتی ہیں اس کے لیے بھی وہ کافی پریشان ہوتی ہے. اور اس میں پھر پورے سوسائٹی کا آپ کے جو قریبی افراد ہوتے ہیں، رشتہ دار ہوتے ہیں، ان کا بہت بڑا رول آ جاتا ہے کہ وہ کیسے اس وقت بیسٹ سپورٹ بنتے ہیں اور کیسے بچوں کو اور اس بیوہ کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور ایک مرد اگر ہے اس کی بیوی کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہاں پر بھی کیسے اس کو صحیح سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں. اس مرد اور عورت کے لیے اس وقت جو بہت امپورٹنٹ ایریا ہوتا ہے جس پہ اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے سائیکل آف گریف کو انڈرسٹینڈ کرنا. یعنی جب انسان بہت پریشان ہوتا ہے تو پھر اس کو ہر چیز بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. کبھی کبھی ایسے افراد جو ہیں اگر آپ ان کو شکر گزاری کے بارے میں بتائیں یا ان کو صبر کے بارے میں بتائیں وہ بھی نہیں سننا چاہ رہے ہوتے. تو پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو اس گریف کو خود سمیٹنے کا موقع دیں. قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں سورہ البقرہ میں ہی بتایا ہے کہ ہر انسان کو بار بار کچھ نہ کسی طریقے سے ٹیسٹ کیا جائے گا، اور اس کی بہت سی اشکال بھی ہمیں بتا دی گئی ہیں. اور ساتھ ہمیں کیا بتایا گیا ہے؟ آیت نمبر 156 میں کہا گیا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، کہ وہ لوگ جب ان کو پہنچتی ہے کوئی مصیبت
تو وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ کی طرف ہی ہمیں لوٹ کے چلے جانا ہے۔ تو جب انسان کسی بھی مشکل میں، اور ایسی مشکل میں جب آتی ہے، تو یہ بات یاد رکھے، جس میں ایک حدیث بھی آتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ جو ہے وہ خیر ہی خیر والا ہے۔ کیوں؟ جب اس کی زندگی میں مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، جب اس کی زندگی میں کوئی اچھا موقع آتا ہے تو وہ شکر کے ساتھ اس کو گزارتا ہے۔ تو صبر اور شکر یہ دو کیفیت ہیں جن کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اور سائیکل آف گریف، جب آپ بہت پریشان ہیں، آپ کو یقین نہیں آ رہا میرے ساتھ کیا ہو گیا، تو وہاں پر بھی آپ نے اپنے آپ کو اس درد کو محسوس کرنے دینا ہے، لیکن زبان پہ صبر اور شکر ہی رہے۔ کبھی کبھی دل میں غصہ بھی آتا ہے، اپنے اسپاؤس پہ آتا ہے، کبھی کبھی اپنی قسمت پہ آتا ہے، کبھی بہت سارے اور معاملات ہیں جن میں ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو یہاں پر بھی کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ کثرت سے دعائیں پڑھی جائیں، کثرت سے استغفار کیا جائے، تاکہ انسان اس غصے کے فیز سے بھی باہر اپنے آپ کو نکالے۔ کبھی کبھی لوگ جب اسی طرح سے گریف کے سائیکل میں ہوتے ہیں تو وہ بارگیننگ بھی کرتے ہیں کہ میں کچھ بھی کر لوں، لیکن یہ کہ یہ حالات بدل جائیں اور کسی طرح سے جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ نہ ہو، ایک دن میں اٹھوں اور یہ بھیانک خواب ہو جو میں نے دیکھا ہو۔ تو وہاں پر بھی اپنے آپ کو بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ زندگی امتحان کے لیے بنی ہے، ہر ایک کا مختلف امتحان ہے، اور اگر ہمارا امتحان ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ نہ ہو یا ہماری مدد نہ کر رہا ہو۔ ڈپریشن کا فیز بھی آتا ہے، یہاں پر بھی دعاؤں کا سہارا لینا چاہیے، اور الٹیمیٹلی وقت گزرنے کے ساتھ ہمیں ایکسیپٹنس پہ جانا ہوتا ہے کہ ناؤ آئی ایم اے سنگل پیرنٹ۔ اور جب ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے کہ آئی ایم اے سنگل پیرنٹ اور مجھے اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ فیصلے کرنے ہیں، ان کی تربیت کے لیے آگے بڑھنا ہے، تو پھر ہم اس سے اگلے مرحلے پہ جاتے ہیں۔ اور اس کے لیے آپ دیکھیے گا اگلا پروگرام، جس میں جب ایک پیرنٹ اپنے آپ کو سیٹل کر لیتا ہے، اپنے جذبات کو سمجھ لیتا ہے، اسے پھر یہ سمجھ آتی ہے کہ آگے بڑھ کر اب مجھے کرنا کیا ہے۔ ابھی کے لیے اجازت چاہتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔